बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की वीडियो में MJ TV और साकिब बशीर पर आप ये देख सकेंगे कि आज 5 अगस्त बड़ा अहम दिन है। PTI की जानिब से एहतजाज का ऐलान कर रखा था। एहतजाज की क्या सूरत हाल रही इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, और वो कितना मौसर होगा। लाहौर में भी एहतजाज हुआ, फिर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज के हवाले से कॉल दी गई थी। पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में आए। सारा इहाता करने की हम कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर अक्टूबर में, फिर नवंबर में PTI का एहतजाज हुआ और अब अगस्त में PTI एहतजाज कर रही है इमरान खान की रिहाई के लिए। तो उसका कदरे मवाजना भी करेंगे कि तब हुकूमत कितनी पैनिक में थी और अब हुकूमत पर असर क्यों नहीं हुआ। इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन ही एक बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आई है और वो खबर है कि PTI के 9 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल करार दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। उमूमी तौर पर माजी में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई जो है वो तौहीन अदालत में या किसी मामले में कोई इक्का दुक्का नाअहलियाँ होती थीं, लेकिन अब तो थोक के हिसाब से नाअहलियाँ शुरू हो चुकी हैं। इससे कबल भी PTI के पार्लियामेंटेरियंस 9 मई के केसेस में जिनको सज़ाएँ हुई उनको इलेक्शन कमीशन नाअहल कर चुका है और वहाँ के इलेक्शंस के हवाले से अलग अलग शेड्यूल भी जारी हो चुके हैं। अभी 9 मई के और फैसले आना बाकी हैं जिनमें ख़ास तौर पर जो है वो सज़ाएँ भी हो सकती हैं पार्लियामेंटेरियंस को, नाअहलियाँ भी हो सकती हैं। तो ये मामला रुकेगा कहाँ पे और कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो हमारी अदालतों को कम से कम देखना चाहिए, इस पे बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा, वो भी बड़ा अहम है, वो है हुज़ैफ़ा रहमान जो वज़ीर मुमलिकत हैं। उनकी जानिब से एक बड़ा दावा चंद रोज़ पहले सामने आया कि इमरान खान की रिहाई के लिए मगरबी सफारतकार मुतहरिक रहे। उन्होंने इमरान खान से जेल में मुलाकातें की, फिर हुकूमत ने क्या ऑफ़र की, उन्होंने क्या जो है वो कहा, इमरान खान ने क्या कहा, ये सारा कुछ जो है वो पिछले 2 साल में वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब के बकौल होता रहा, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं, किसी ने कोई जो है वो कमेंट नहीं किया इस पर। इस दावे में कितनी सदाकत लगती है और क्या ये बात दुरुस्त है भी या नहीं है। और इसके अलावा इमरान खान साहब, मैं ख़ुद अडियाला जेल जाता रहा हूँ, वहाँ पे इमरान खान साहब जब 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 डील की बात हुई तो उस पर उनका रद्द-ए-अमल क्या रहा और डील के हवाले से या अपना नाम ECL पे डालने के हवाले से वो क्या कहते रहे, इस पे भी बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब MJ TV से। उनसे इन तीनों मौज़ूआत पे हम तजिया और तबसरा जो लेते हैं। मती साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आज के एहतजाज के हवाले से ही शुरू कर लेते हैं कि जो आज का एहतजाज है उसकी हल्की सी तो तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आप थोड़ा सा मवाजना हमें दीजिएगा कि अक्टूबर, नवंबर और अगस्त के जो एहतजाज हैं इसमें अब की बार हुकूमत ने सड़कें बंद नहीं की। लाहौर में कुछ गिरफ्तारियां हुई PTI की, कुछ अंदरून पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों पे बताया जा रहा है कि पिछली 2 रातों में गिरफ्तारियां कुछ हुई, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां नहीं हुई। बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब और इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हुए। अडियाला जेल के रास्ते बंद। आज अडियाला जेल की मुलाकात थी, वो मुलाकात भी अभी तक हम 5:15 हुए हैं, अभी तक की खबर के मुताबिक वो मुलाकात भी नहीं करने दी गई। आज फैमिली की और लॉयर्स की मुलाकात होती है, वो मुलाकात नहीं करने दी गई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो वहाँ बड़े जलसे, जुलूस, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे पुलिस की रुकावटें भी नहीं हैं, बल्कि अली अमीन गंडापुर खुद कर रहे हैं। तो एक तो आप पिछले 2 बड़े एहतजाजों का मवाजना करें और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के एहतजाज और पंजाब और इस्लामाबाद के एहतजाज का मवाजना बताएं कि कितना मौसर है। क्या हुकूमत को कोई प्रेशराइज कर सकेगी PTI या कोई इसका असर होने का इम्कान है? देखिए साकिब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो एहतजाज आज हो रहा है ये एक ऐसे दिन और ऐसे वक्त में हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ अज़ार यकजहती भी किया जा रहा है और मकबूजा कश्मीर के अवाम जो हैं यौम इस्तिहसाल मना रहे हैं, क्योंकि आज 5 अगस्त के दिन 2019 में, जब उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ही थे, भारत ने मकबूजा कश्मीर की जो आइनी खुद मुख्तारी थी उसको ख़त्म करते हुए उसको भारत का हिस्सा बना लिया था, उसको एनेक्स कर लिया था।
تو اس وقت سے آج تک ہم 5 اگست کو جو ہے وہ یوم استحصال کے طور پہ مناتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم شارع دستور پہ یا بڑی شاہراہوں پہ کچھ بڑے بڑے بینرز اور پوسٹرز تو دیکھ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی عوام کی جو حالت زار ہے اس کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، مگر پورے پاکستان میں کہیں بھی ہم جو ہے اس طرح کی ریلیز یا جلسے جلوس نہیں دیکھ رہے جس میں کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا سکتا تھا. سو مچ سو کہ ایون حکمران جماعت جو مسلم لیگ اور خود کو قائد اعظم کی وارث جماعت کہتی ہے، اس کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آزاد کشمیر کے جو فلیگز کے ساتھ یا کشمیر کے جھنڈوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ عوامی یکجہتی کے لیے کوئی ریلی نکالتی، کوئی جلسہ جلوس ہوتا، کوئی تقریبات ہوتی، تو صرف کچھ تصاویر ہیں جو شاہراہوں پہ لٹکا دی گئی ہیں، اور حکمران جماعت کی طرف سے بھی کسی قسم کا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کوئی جلسہ جلوس یا ریلی نہیں نکالی گئی. خوف شاید یہی تھا کہ اگر ہم ریلیز نکالیں گے تو پھر پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ بھی اس کو بھی ریلی نکالنے کی اجازت دینی پڑے گی. ایک ریلی جو ہے وہ میرے خیال میں روٹین کی ہوتی ہے وزارت خارجہ سے یا ریڈ زون کے ایریا میں کوئی بچے بلا کے وہ نکالی گئی ہے، کوئی اسکول کے بچوں کو بلا کے فارمیلٹی جو ہے وہ تو ضرور کی گئی ہے. جی مگر یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم حکمران جماعت جو کہ اپنے آپ کو عوام کی امنگوں کا ترجمان کہتی ہے اور اس کے اوپر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ مینڈیٹ کی حقدار تھی اور وہ کسی قسم کا کوئی استحصال نہیں کر رہی عوام کا یا عوام کے مینڈیٹ کا، پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں، تو کم از کم اس کو تو کھل کے ریلیز نکالنی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے ریلیز کیا نکالنی ہے، وہ تو خود یہاں پہ اپوزیشن جماعت جو سب سے بڑی ہے اس کے ساتھ وہ کچھ کر رہی ہے جو شاید بدقسمتی سے جو ہے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک تاثر تو پارلیمنٹ کے دروازے بند کیے گئے، پارلیمنٹ کے دروازوں پہ آج تالے لگا دیے گئے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کو پارلیمنٹ جو ہے وہ باہر نہ نکل سکیں. انہوں نے اڈیالہ جیل جانا تھا اپنا احتجاج رجسٹر کروانے کے لیے، وہ نہیں جا سکے اور پھر راستے بھی ان کے لیے بند کیے گئے ہیں. اب آتے ہیں کہ پاکستان میں جو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، دیکھیں آپ نے کہا کمپیئر کریں 26 نومبر سے یا پچھلے احتجاج سے. آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو بھی یہاں پہ پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا، یہاں پہ آئے تھے. مگر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، 14 افراد گولیوں سے شہید ہوئے. اسلام آباد وفاقی دارالخلافہ ہے اور اس 26 نومبر میں 14 افراد کی ہلاکت کے حوالے سے آج تک حکومت کچھ واضح اور ٹھوس وضاحت نہیں دے سکی، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تحقیقات ہوئی، نہ کوئی کمیشن بنا، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اور سمجھ سو کہ جو اس 26 نومبر کے واقعات میں جو 80 سے زائد لوگ زخمی ہوئے اور جو شہید ہوئے، اس کے حوالے سے کوئی معلومات جو ہے سامنے نہیں آئی، اور کسی تھانے میں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے. کیونکہ 26 نومبر کے بعد جو ہیں جو 14 لوگ شہید ہوئے، عام شہری گولیوں سے شہید ہوئے، ان کے اوپر ایف آئی آر تو درکنار، بلکہ الٹا ان کے لواحقین اور ان کے ساتھیوں کے خلاف، اور جو 80 لوگ زخمی ہیں ان میں سے بڑی تعداد میں لوگوں کے خلاف یہاں پہ ایف آئی آریں کاٹی گئیں. اور 26 نومبر کو جو کچھ یہاں پہ ہوا اس کو غیر قانونی اسمبلی یا احتجاج قرار دے کے ان پہ مقدمات بنائے گئے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں 26 نومبر سے متعلق جو ٹرائل ہوئے اسلام آباد کی عدالتوں میں، اس میں 6 مہینوں کی قید کی سزائیں بھی سنائی گئی. اس بات پہ سزائیں دے دی گئی کہ وہاں پہ جی بلا اجازت آپ اکٹھے ہوئے ہیں، مطلب اس پہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے احتجاج بلا اجازت کر لیا. اچھا، اس کا مطلب تو یہی تھا کہ جو ان پہ گولی چلائی گئی وہ کسی کی اجازت سے چلائی گئی نا. لیکن آج تک وہ بہادر آدمی سامنے نہیں آیا، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی وزیر داخلہ، نہ کوئی حکمران جماعت کا کوئی وزیر جو یہ کہہ سکتا، نہ کوئی آئی جی پولیس کہ ہاں جی ہم نے یہ گولی چلائی ہے اور ہم نے پاکستان کا، اسلام آباد کا دفاع کیا. ایسا کوئی شخص سامنے نہیں آیا. یہی کہہ دیتے کہ ہم نے نہیں چلائی، جس نے چلائی ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اس کے یہ پروف ہیں. اچھا دیکھیں، انسان ہے نا، گولی کے آگے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. گولی کے آگے نہ یہ پیپل پارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہوئی، اس کا عدالتی قتل کر دیا گیا، چند لوگوں نے احتجاج کیا، خودسوزی بھی کی، سب کچھ ہوا، مگر پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو آج یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ جب تانے دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ 26 نومبر کو بھاگ گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ خود پیپلز پارٹی اور اس کی تاریخ اور اس کی قیادت کے لیے شرم کا مقام ہے کہ وہ کارکنوں کو تانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تانا کس منہ سے دیتے ہیں؟ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، اقتدار میں ہے، 14 کارکن شہید ہوئے، گولیوں سے شہید ہوئے، چاہے جو بھی تھے. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بجائے ان کے کہ ان کو انصاف دلایا جاتا، ان کے اوپر تانا بازی کرنا اور پھر یہ کہنا کہ اب پی ٹی آئی والے کبھی نہیں اسلام آباد میں آ سکیں گے، اور وہ کہاں بھاگ گئے ہیں یا آئے نہیں ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں مختلف ہمارے بلکہ صحافی بھی، مختلف لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی سڑکیں کھلی ہوئی ہیں، یہ ناکام ہو گئے ہیں.
اب تو احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنا بھی اب جو ہے وہ نہیں ہے. یہی ہے میرے خیال میں. ایک تو یہ 26 نومبر کے بعد ایک سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ لوگوں میں خوف کی فضا بٹھائی گئی ہے، خوف پیدا کیا گیا ہے. اور پھر آج بھی جو احتجاج ہے وہ اسلام آباد منزل نہیں تھی، اور یہ بہت ہی غیر روایتی ایک پالیسی تھی پی ٹی آئی کی، کیونکہ پی ٹی آئی نے جب بھی بڑے احتجاج کیے ہیں، چاہے وہ 2014 سے لے کے آج تک، ان کی منزل ہمیشہ اسلام آباد ہوتی تھی، ڈی چوک ہوتی تھی. مگر آج پہلی بار جو ہے اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کرنے کا پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ برملا طور پہ عمران خان نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ بھئی سیدھی سی بات ہے، 26 نومبر کو جو گولیاں چلی اس کے بعد وہ لوگوں کی، اپنے کارکنوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، تو اس لیے اپنے اپنے شہروں میں ہی احتجاج ہوگا. 5500 لوگ گرفتار ہوئے تھے جن کی ضمانتیں کروائی گئیں بعد میں. یہ پنڈی، اسلام آباد، اٹک. اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ 26 نومبر سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 9 مئی کو بھی جو واقعات ہوئے، 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، اس کے بعد جس بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئیں، فوجی عدالتوں میں مقدمات چلے، ان کو جیل کی قید کی سزائیں سنائی گئیں، جس طریقے سے ہماری عدلیہ استعمال ہوئی، ٹھیک ہے، اور 26 نومبر کے بعد بھی. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے کوئی فیکٹری کا ورکر ہے، اور ایک جو ہے وہ سزائیں سنا رہا ہے، دوسرا جو ہے نااہلی کے ٹھپے لگا رہے ہیں. تو یہ مل کے جو ہے اس وقت پیپل جو پاکستان تحریک انصاف ہے، لگتا یہ ہے کہ اس کو کرش کیا جا رہا ہے. اور یہ بالکل ویسے ہی صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے جیسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کو کرش کیا گیا اور کرش کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ کرش ہوئی. پھر کیا ہوئی دیکھیں نا. پیپلز پارٹی کو فوری طور پہ کرش کیسے جنرل ضیاء الحق کر سکتا ہے؟ جنرل ضیاء الحق تو جہاز کے حادثے میں چلا گیا، ہلاک ہو گیا، مگر اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی واپس آئی. دیکھیے پارٹی آج بھی موجود ہے، جیسی تیسی بھی ہے. عوام جو ہوتی ہے نا وہ ایک سمندر کے پانی کی طرح ہوتی ہے، اس پہ جتنا بھی جو بھار ڈالے، وزن ڈالے، وہ اس کو اچھال کے باہر پھینکتا ہے. سمندر کا پانی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے اندر چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، وہ اچھال کے رد عمل دیتا ہے. تو میرے خیال میں اب کی بار بھی عوام کے سمندر جو ہے یہ اس تمام جو طاقت اور دباؤ جو اس پانی پہ پڑ رہا ہے اس کے رد عمل دے گا اور اس کو اچھال کے باہر پھینکے گا. اور تاریخ ہمیشہ دہراتی ہے اپنے آپ کو. تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کے اس احتجاج سے جو ہے عمران خان رہا ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنا ایک جو پیغام ہے وہ رجسٹر کروا دیں گے، اور اس احتجاج سے لوگوں کو ایک قسم کی یہ یاد دہانی ہو جائے گی کہ ابھی جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف جو ہیں ان کی بدروحیں جو ہیں ابھی بھی اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں، اور ابھی بھی ہمارے ہاں ایسے ججز اور ایسے جرنلسٹ اور ایسے سیاستدان موجود ہیں جو اپنے چھوٹے سے مفاد کی خاطر، ذاتی مفاد کی خاطر جو ہے وہ اس پورے ملک کا جو جمہوریت ہے، آئین ہے، پارلیمان ہے، آزاد عدلیہ ہے، آزاد میڈیا ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا، صرف ایک فیکٹ اس میں بتا دوں، اس احتجاج سے پہلے 116 پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کارکنان سب مین سب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے. پھر 203 کی سزائیں ہوئی ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ اب وہ لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکلے. پیپلز پارٹی کی طرح پی ٹی آئی کو بھی اب کرش کیا جا رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کے بعد ہی، عمران خان کی پوزیشن کمزور کرنے کے بعد ہی ان کو شاید رہائی نصیب ہوگی. اور وہ بھی تب، جیسا کہ اب حذیفہ رحمان جو ہیں اب وزیر مملکت بن گئے، ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک ڈیل کی صورت میں. جی، اسی دعوے پہ آ جاتے ہیں. 2 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں. 2 سال میں کافی دفعہ ان کی میڈیا انٹریکشن بھی ہوئی اور کافی دفعہ ڈیل پہ بات بھی ہوئی. یہ 1 فروری 2024 کی بات ہے. بشرا بی بی نے بات کی کہ مجھے آفر کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں، خاموش ہو جائیں، بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، کیسز ختم ہو جائیں گے. پھر عمران خان صاحب نے بھی وہاں یہ تصدیق کی اس بات کی کہ ان کو بھی ڈیل کی آفر ہوئی. پھر گاہے بگاہے ان سے یہ بات ہوتی رہی کہ آپ کو ڈیل ہوئی یا یہ وہ. انہوں نے 1-2 دفعہ یہ بھی کہا کہ میرا نام بے شک ان کو کہیں ECL پہ ڈال دیں، میں نے باہر تو جانا نہیں ہے، میں ادھر ہی ہوں، اسی ملک میں ہوں، جیسا تیسا بھی ہوں، میں یہیں پہ رہوں گا. لیکن اب حذیفہ رحمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی آڈیو بھی ہے، مغربی سفارتکار ہیں، ملے بھی ہیں، مطلب بڈیالہ جیل میں باقاعدہ طور پر ملے ہیں. یہ پہلا بڑا کلیم ہے. باقی پہلے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے کوئی امریکہ US چیپٹر جو ہے وہاں سے کچھ لوگ آئے، ملے.
اب پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ ایسا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی سفارتکار باقاعدہ ملے ہیں اور انہوں نے بنانے کی کوشش کی گلف میں، کبھی جو یورپ میں یا یو کے میں یا پھر گلف میں ان کو بھیجنے کے حوالے سے، اور 9 مئی معافی، ساری چیزیں تو آپ نے سن لی. تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ حکومتی کسی اور وزیر کا یا کسی حکومتی سائٹ کے کسی بندے کا ابھی تک اس پہ کوئی بیان نہیں آیا مزید جو ہے وہ کیا ہوا کیا ہے. اچھا، اس سے ایک بات تو ایک چیز صرف میں ایڈ کر دوں تو اس 2 سالہ جو جیل کاٹی ہے عمران خان نے، عمران خان تو جیل میں پڑا ہے، وہ تو کبھی میرے خیال میں ہاسپٹل بھی نہ جیل کے ہاسپٹل نہ باہر کے ہاسپٹل میں گیا ہے. تو اس ساری سچویشن میں ظاہر سی بات سوال تو آتے ہیں کہ آپ بیہائنڈ دا سین کوئی ڈیل کی معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں ثاقب، حذیفہ رحمان نامی وزیر مملکت نے، میرے خیال میں مشیر ہیں، انہیں وزیر مملکت کا اسٹیٹس ہے، رتبہ ملا ہوا ہے. ادروائز تو وزیر مملکت بھی شاید 6 مہینے کے لیے لگا سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ منتخب نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے لیے غیر منتخب آدمی کو ان کا میں پوسٹ دیکھ رہا تھا کیونکہ ڈیرہ غازی خان زرتاج گل کی سیٹ خالی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ الیکشن میں کوشش کریں گے. ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے ویسے، بٹ اینی وے حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں ان کی باتوں سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان نے ابھی تک کسی قسم کی ڈیل سے انکار کر دیا. ٹھیک. اور یہ خود حکومتی وزیر کی طرف سے یہ بات کہنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت ہر قسم کی ان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ پیشکشیں کر چکی ہیں، چاہے وہ خود، چاہے وہ سفارتکار ہوں یا کوئی بھی، مگر عمران خان نے ہر قسم کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے. اب اس سے تو حذیفہ رحمان کی جو یہ مایوس کن قسم کا لہجہ ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان اپنی رہا نہ ہونے کے خود ذمہ دار ہیں. اور جب حکومتی وزیر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی 9 مئی کے مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں، جو سائفر کیس ہیں یا القادر ٹرسٹ کیس جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، یہ تمام مقدمات جو ہیں صرف ایک نکی جی ہاں کی مار ہیں. مطلب خان صاحب اگر نکی جی ہاں کر دیتے، یہ وہ نکی جی ہاں ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور نواز شریف کی طرف سے کی گئی اور اب وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نکی جی ہاں یا نکی جی سوری جو ہے عمران خان کی طرف سے جو اب توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کریں گے، تو یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تمام مقدمات اور یہ قانون کی باتیں، یہ عدالتوں کی باتیں اور یہ ججز جو ہیں، یہ ضمانتوں سے انکار اور یہ سزائیں اور یہ کنوکشن، یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے، یہ سب ایک ڈرامہ ہے. صرف ایک نکی جی سوری یا نکی جی ہاں کی دیر ہے، عمران خان باہر ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حذیفہ رحمان جیسا بندہ جو کہ جس کو آپ کہہ دیں کہ عارضی طور پہ آپ نے اس کو وزیر بنایا اور اس کے ذریعے آپ ایک سفارتکار کی ملاقاتوں کو ڈسکلوز کر رہے ہیں، اور یہی سفارتکار کا باتوں کو جب ایک پرائم منسٹر نے ڈسکلوز کیا تھا تو آپ نے اس پہ جو ہے وہ قومی راز افشا کرنے کا کیس بنا دیا، جس کو آپ سائفر کیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک امریکی سفارتکار کی باتیں ڈسکلوز کی گئی نا. لیکن آج حذیفہ رحمان جو کہ ایک کسی زمانے میں خود کو صحافی کہلاتا تھا، جس کو اب جو ہے شہباز شریف کی قربت کی وجہ سے جو ہے اس کو وزیر بنا دیا گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ برطانوی سفیر بھی یا برطانوی سفارتکار بھی عمران خان سے ملے ہیں اور ان سے یہ باتیں ہوئی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس حذیفہ رحمان کے اوپر کوئی سائفر کیس بنے گا، کوئی قومی راز افشا کرنے کا کوئی مقدمہ بنے گا؟ کیونکہ ایک سفارتکار کی بات کوئی پبلک کیا جا رہا ہے نا. اور پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں دنیا میں کہ جیل کے مینول جو ہیں، جیل کے رولز جو ہیں، وہ پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے جو رشتہ دار ہیں ان پہ تو لاگو ہوتے ہیں، آپ ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے اور وہ باہر سڑکوں پہ دھکے لگاتے ہیں. اور ایک برطانوی سفارتکار آ جائے تو آپ کی کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں اور آپ آدھی رات کو برطانوی سفارتکار کی سابق وزیر اعظم جو قید ہے اس سے ملاقاتیں کرواتے ہیں. یہ تو آپ کی اوقات ہے، یہ تو حذیفہ رحمان اور اس کے جو بڑے باس ہیں ان کی اوقات ہیں کہ ہمارے پاکستان کے قوانین اور جیل کے جو قوانین ہیں وہ ایک سفارتکار کی جوتے کی نوک کے اوپر ہیں کہ سابق وزیر اعظم سے ملاقاتیں کرواتے ہیں. اور پھر سابق وزیر اعظم، ٹھیک ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان مذاکرات کو جو سفارتکار اور عمران خان کے درمیان ہو رہے ہیں. دیکھیں حذیفہ رحمان کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے نا
کہ ہم تو وہ چھوٹے بھی نہیں ہیں پوری دنیا کی پالیٹکس میں کہ جو یہ کہہ سکیں کہ ہماری سیاست کے اندر جو ہے ہم عالمی دباؤ. یہ وہ لوگ ہیں جو شہباز شریف اور نون لیگ اور ان کے کچھ وزراء جو ہیں بڑے بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم کسی کا دباؤ قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. ہم جو ہیں وہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کی عدالتیں ہیں یہی کہتے ہیں نا. تو کہاں گیا سب؟ جب آپ سفارتکار کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ملاقاتیں کروا رہے ہیں, ڈیلوں کی کوشش کر رہے ہیں, سفارتکاروں کو بھی یوز کر رہے ہیں, آپ کو لگتا تو رہ ہے کیا کہ گیا ہے پیچھے؟ یہ سٹوری درست ہوگی؟ دیکھیں, اس سٹوری کی درستگی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو اس حوالے سے وضاحت کرنی چاہیے کہ اس کا ایک وزیر, ٹھیک ہے نا, دھڑلے سے کہہ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے اس آڈیو کا بھی ہے, میں سمجھتا کہہ رہا ہے ہوں میں آئی وٹنس بھی ہوں کچھ معاملات کا. اس کا ایک سیاسی لے پالک وزیر جو ہے وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے, تو کیا وزیر اعظم کو اس کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کئی ملاقاتوں میں تھے یا ملاقاتوں میں تھے. اور پھر یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ آڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں, آپ نے غور کیا ہے کہ حذیفہ رحمان نے خاص طور پہ اس چیز کی وضاحت کی کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے بیچ ہونے والی مشاورت کی ہے. جی جی, یہ سفارتکار والی نہیں ہے. جی جی, کیونکہ سفارتکار کی آڈیو ریکارڈنگ تو ان کی جرت نہیں ہے کہ کسی سفارتکار کوئی میٹنگ کر رہا ہو اور وہاں پہ یہ اپنی کوئی خفیہ ریکارڈنگ کر رہے ہوں, یا پھر اگر کی بھی ہے تو ان کی جرت نہیں ہے کہ اس کو افشا کریں. کیونکہ سفارتکار جب کہیں ملنے جاتا ہے تو وہ شہباز شریف جیسے وزرائے اعظموں کو پہلے یہ واضح کر دیتا ہے کہ ہماری ملاقات میں کوئی موجود نہیں ہوگا, اس کی کوئی خفیہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی. تو بھائی صاحب یہ جو ہے نا اس کی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کرنی چاہیے. دوسری وضاحت جو آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی ایمبیسی کی طرف سے آنی چاہیے. اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے, نہیں اشارہ کیا ہے کہ وہ خاتون ہیں اور اشارہ کیا ہے کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں, وہ سفارتکار ہیں. سفارتکار اور یورپی کیا ہے یا برطانوی کیا ہے؟ برطانوی نام بھی لیا ہے. جی, نام نہیں لیا لیکن نہیں, خاتون کہہ نام دیا, نہیں لیا, نام نہیں خاتون لیا, کہہ دیا اور لیکن موجود ہیں. خاتون سفارتکار کہا اور بڑا طاقتور سفارتکار کہا اور جمائمہ کی دوست کہا. جی, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اشارہ کر رہے ہیں جین میریٹ کی طرف جو برطانوی جو برطانوی سفیر ہیں پاکستان میں, وہ خاتون سفیر ہیں, یہ تو ان کی طرف اشارہ لگ رہا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں برطانوی سفارتخانے کو بھی اس کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے. اینڈ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ پھر عمران خان کو بھی ایک مرحلے پہ آ کے ان چیزوں کی وضاحت کرنی پڑے گی. کیا ایسا ہوا ہے, کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں. لیٹس اسیوم کہ ہوا ہے, لیٹس اسیوم کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے. تو دیکھیں جو کچھ سائفر کیس میں عمران خان کے ساتھ اس حکومت نے کر دیا ہے, ہم کیا توقع کر رہے تھے کہ سفارتکار سے وہ عمران خان ملاقات سے انکار کرنے کی پوزیشن میں. وہ تو چاہتے ہیں مجھے کوئی ملے, وہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کو وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کیوں نہ کریں کسی سے ملاقات کے. اب اس ملاقات میں ڈسکس کیا ہوا ہے, اس حوالے سے ضرور عمران خان کو وضاحت کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ جس طرح کی یہ پیشکشوں کا ذکر حذیفہ رحمان کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے عرب ممالک میں چلے جائیں یا پھر برطانیہ, اور کیا یہ باتیں ہوئی ہیں سفارتکار سے, کیا یہ چیزیں ہوئی ہیں, اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں عمران خان کو ضرور کوئی وضاحت پرائم منسٹر, اس کے بعد علی امین گنڈا پور اور خان صاحب. میرے خیال میں عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے ہو سکتا ہے آئندہ ایک دو روز میں کچھ آ جائے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور سابق وزیر اعظم کے بیچ گفتگو کی آڈیو ریکارڈنگ موجود. اس سے بڑی بے شرمی کوئی ہو سکتی ہے کسی بھی حکومتی وزیر یا اہلکار کی کہ حکومت جو ہے وہ قیدی کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ملاقاتوں کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے, ان کی خفیہ فون ٹیپنگ کی جاتی ہے. کس قانون کے تحت فون ٹیپنگ کی جاتی ہے؟ کس قانون کے تحت جو ہے ایک قیدی کا جو ملاقات ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ کون سا قانون ہے؟ اور اسی چیز کو مد نظر رکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججوں کے گھروں کی بھی ریکارڈنگ ہوتی تھی. مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے بھی ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں ان میں سے اکثریت اس بات کا امکان ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پہ اپنی ہر چیز ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتے ہوں گے. نہیں وہ دیکھیں نا, وہ کیونکہ یہ تو کوئی معمولی بات ہے کہ ایک وزیر کہہ رہے کہ ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. پہلے تو یہ بتایا نا کس خفیہ ادارے نے وزیر کے مطابق یہ ریکارڈنگ کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ ایسے کاموں کے لیے ویسے حذیفہ رحمان جیسے لوگ استعمال ہو سکتے ہیں, کوئی سینئر وزیر یا وزیر اعظم کسی نے ابھی تک ایسی باتیں نہیں کر اس پہ سکتا. کامنٹ نہیں کیا. کامنٹ نہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے خیال میں پھر
دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی مزید جو ہے وہ بات ہوتی ہے. تیسرا جی ہمارا معاملہ ہے وہ ہے جو 9 مئی کے کیسز میں پی ٹی آئی کو سزائیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ یہ نااہل ہو گئے. 9 کی نااہلیاں آج ہوئی ہیں، 5 قومی اسمبلی کے، 1 سینٹ، 3 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں. اس سے قبل بھی جو ہے وہ ایم این اے ایک احمد چٹھا بھی ہیں، اور اس کے بعد ملک احمد بچر بھی ہیں. تو کل ملا کے تقریباً 11، اور 12ویں میں اعجاز چودھری جو سینیٹر تھے، تو 12 لوگ، 2 سینیٹر اور 4 یا 5 ایم پی ایز، جو ہے وہ باقی ایم این ایز، 6 ایم این ایز جو ہے ان کی نااہلیاں ہو چکی ہیں، اور باقی ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. کبھی ایسا ہم نے ویسے نہیں دیکھا کہ نااہلیاں ہوئی ہوں. تو ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے نااہلیاں ہوتی تھیں سپیریئر کورٹ سے، اب نااہلیاں شروع ہو گئی ہیں بالکل لوئر کورٹ سے. تو کل تو کوئی ایس ایچ او بھی پھر کسی بھی ممبر قومی اسمبلی کو یا کسی بھی پارلیمنٹیرینز کو نااہل کر دے گا. تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے ہمارے اس سسٹم کے لیے، سیٹ اپ کے لیے، جمہوریت کے لیے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو ایسے لگتا ہے کہ انتظار ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کریں، ہم جو ہے وہ اس پہ نوٹیفیکیشن کرتا ہے اور نااہل کر دیتا ہے. دیکھیں ثاقب بشیر صاحب، ہمارے پارلیمنٹیرینز کی اوقات تو یہ ہے، بلکہ ان کا جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، ان کی اوقات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے اسلام آباد پولیس کے لوگوں نے گھسیٹ کے پارلیمنٹیرین کو اریسٹ کیا اور باہر نکالا اور گرفتار کیا. آپ کو یاد ہے بہت بڑا یہ ایشو بنا تھا، جس پہ ایاز صادق نے کہا تھا میں تو استعفیٰ دینے کا بھی سوچ رہا ہوں اس پہ. پھر کیا ہوا، اچانک کسی میڈیا ٹاک میں کہہ دیا نہیں اس رپورٹ میں تو کچھ ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ اوقات ہے ہماری پارلیمنٹ کی. تو اندر سے گھسیٹ کے ان پارلیمنٹیرینز کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اور اسپیکر جو ہے کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اپنی کرسی سے چپکا رہتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو نااہلیاں اب چاہے ایس ایچ او کرے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی ایم این اے کو پکڑ کے تھانے میں بند کر دیں، تو اس کے بعد یہ نااہلیاں تو ان کے کیا اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹرائل کورٹس ہیں، جس طریقے سے انہوں نے یہ جو سو کالڈ عدالتی عمل یا پروسیس پورا کیا، اس کو دیکھتے ہوئے پھر جو فیصلے دیے اس کو دیکھتے ہوئے یہ تو لگتا ہے کہ یہ جیسے ڈاک خانے کے اندر وہ ایک بندہ نہیں بیٹھا ہوتا جو لفافوں پہ ٹھپے مار رہا ہوتا ہے. تو ان کی اوقات ہمارے عدلیہ کے جو ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو کارروائی ہوتی ہے وہ، اور پھر جو الیکشن کمیشن میں، یہ تو وہ ٹھپا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھپا ٹھپ سارا دن وہ لفاف میں ٹھپے مار کے نااہلیوں کے لیٹر نکالے جا رہے ہیں. ایک تو کوشچن اس آف سے لا. زیادہ تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن پشاور ہائی کورٹ میں کوشچن جی آف جی لا ایک ضرور اٹھا ہے، جی اور جو عبداللطیف چترالی ہیں پی ڈی آئی کے، وہ پشاور ہائی کورٹ میں گئے، اور پشاور ہائی کورٹ میں 2 ججوں نے یہ کہا ہے کہ بڑا اہم ایک کوشچن آف لا ہے کہ جب تک اپیل کے اندر ہائی کورٹ سے کم از کم ڈسیزن نہیں ہو جاتا اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار نہیں رکھا جاتا، یا سپریم کورٹ سے، یا مطلب آپ سپریم کے کورٹ پاس سے ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا، تو آپ کیسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری طور پہ نااہل کر سکتا ہے؟ تو پہلے ڈیسائیڈ ہوتا تھا، اس کے بعد نااہلی ہوتی تھی. اب تو میرے خیال میں یہ نااہلی کے لیٹر پہلے تیار ہوتے ہیں اے سی پی سے، اور عدالتی فیصلے بعد میں آتے ہیں. تو نہیں. اس میں ہمیشہ سے جو ٹرائل کورٹس ہیں وہاں پہ ٹرائل کورٹس کے فیصلے سپیریئر کورٹس میں جا کر نہیں برقرار رہتے، زیادہ تر اکثریت بالکل جو ہے فیصلوں کی. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ایم پی اے ہے، ایک ایم این اے ہے یا سینیٹر ہے، اس کو عوام نے منتخب کیا ہے، وہ ایک پورا پروسیس کر کے آئے ہیں. تو آپ انیشل سٹیج پہ ہی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے ان کو جب سزا دی تو آپ اٹھا کے باہر کر دیں گے؟ یہ تو ایک سلسلہ چل پڑے گا. اور عدلیہ کتنی آزاد ہے، اور خاص طور پر لوئر کورٹس، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی آزادی وہاں پہ ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سپیریئر کورٹس، بے شک سپریم کورٹ، کم سے کم اس کوشچن آف لا کو ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ جب تک کہ سزا سپریم کورٹ سے اسٹیمپ نہ لگ جائے تب تک آپ اس کو جب وہ آؤٹ نہیں کریں گے؟ کیونکہ معاملہ پارلیمنٹیرینز کا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اسمبلی جو ہے وہ پوری اپوزیشن گھر بھیجی جا رہی ہے. 12-14 پہلے بھیج دیے، 12-14 اپنے مزید بھیج دیں گے، پہلے مخصوص نشستیں، اور وہ تو معاملات الگ ہیں. تو کیا اس کو ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ لیول پہ؟ ثاقب بشیر صاحب دیکھیں، معاملہ پارلیمنٹیرینز کا ہے، لیکن اس ملک میں پارلیمنٹیرینز جو ہیں تاریخ میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہو رہا. جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، تو کیا جنرل مشرف کو کسی ایس ایچ او نے کسی ایف آئی آر میں کسی ضمنی میں ڈالا تھا؟ جنرل مشرف کو کسی نے ہتھکڑی لگائی تھی؟
کہ آپ ایک منتخب حکومت، آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا. پھر جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اس وقت جنرل ISI کے جو تھے، جنرل راحیل شریف کے دور میں 2014 میں، اس وقت PTI ظہیر اسلام. پیش تھی، جنرل ظہیر الاسلام تھے. تو کیا ان کے خلاف کوئی تھانے میں کہیں FIR میں نام کٹا، کوئی ضمنیوں میں نام آیا؟ کیا جنرل راحیل شریف کو یا ان کو گرفتار کیا گیا؟ ٹھیک ہے. اور کیا اس وقت جو PTI پہ حملہ کرنے والے تھے، عارف علوی تھے نا، عمران خان اس وقت بھی تھے، کسی نے ان کو کوئی کارروائی نہیں کی؟ پارلیمنٹ کے گیٹ جانگلے توڑے گئے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ فوجی تنصیبات پہ تو حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تنصیبات ہیں، اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے ویسا رد عمل ہمیں پارلیمنٹ اور PTV اور پرائم منسٹر ہاؤسز پہ حملوں کا تو تاریخ میں کبھی نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا. تو یہ جو کچھ بھی ان پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے اب آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کویسچن آف لا طے کرنا چاہیے. کون سی سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ سپریم کورٹ ہے جو ابھی تک 26ویں آئینی ترمیم جو اس کی خالق ہے، اس آئینی بینچ اور سپریم کورٹ کی، اس کے بارے میں پٹیشن نہیں لگا سکی. یہ وہ سپریم کورٹ ہے کہ جو انتظار کر رہی ہے کہ اب 27ویں آئینی ترمیم آئے گی تو ہم کہیں گے اب تو 26ویں جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو گئی ہیں، اب تو نئی پٹیشنیں ڈالی جائیں، اور پھر 27ویں آئینی ترمیم پہ کڑک مرغی کی طرح بیٹھ جائیں گے جیسے نہیں، 26ویں آئینی 27ویں ترمیم میں پہ پھر بیٹھے. جو ہے وہ وہاں پہ جو آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی ایگزیکٹلی وہ معاملہ ہی نیا کریٹ ہو جائے، معاملہ ہی نیا ہو جیسے جائے. 26ویں میں ہوا. ہاں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ کون سی سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اب میرے خیال میں جو سب سے بڑی عدالت جو لگے گی اور لگنی چاہیے وہ یہ آئینی بینچ یا آئینی عدالت نہیں ہے، اب عوام کی عدالت لگنی چاہیے. اور عوام نے عدالت لگا لی ہے، عوام کی عدالت نے فیصلے دے دیے ہیں، ان کو نظر آ گیا ہے کہ کون مجرم ہے، اس کا کیا جرم ہے، اور وہ ابھی میرے خیال میں اپنا فیصلہ محفوظ کیے بیٹھے ہیں، صرف اس انتظار میں کہ کبھی جب الیکشن ہوگا اس ملک میں صاف اور شفاف تو وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ موقع انہیں جلدی نہ بھی ملے تو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا. اور یہ احتجاج جو ہے آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، ایک ہفتے ہے، یہ احتجاج کی کامیابی کا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ لوگ عوام باہر نکلیں، کیونکہ اگر 14 بندوں کی لاشیں اٹھا کے بھی عوام کا احتجاج کامیاب نہیں ہوا تو پھر یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ زیادہ لاشیں گریں گی تو احتجاج کامیاب ہوگا. یہ جو کچھ بھی ہوگا کم از کم سڑکوں پہ اب نہیں ہوگا، لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ عوام تو بے بس ہو چکے ہیں نا. مگر بہت اس کا یہ شکریہ. مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی مایوس ہی ہو چکے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ MJ TV مطیع اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر. آپ ہمیں دیجیے اجازت اور ہمیں خاص طور پر اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.